जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा जो टेस्ट है कि वो कम अज़ कम 24 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे चुप रह सकते हैं। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी या जनाब आसिम मुनीर साहब या कोई भी हो उनके साथ मुज़ाकरात की पेशकश करें या सॉफ्ट लाइन अपनाएं या कोई मैसेज भेजें तो इससे ज़्यादा देर वो चुप नहीं रह सकते। और मैंने कहा कि इस दफ़ा खान साहब कोशिश करें, थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करें, इसको 72 घंटे तक ले जाएं। लेकिन खान साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे सच्चा साबित किया और उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर ही फिर आज उनकी गुफ्तगू हुई है। और अलीमा खान साहिबा ने भी कह दिया जनाब कि कोई डील नहीं हो रही, कोई बारगेन नहीं हो रही, कोई ऐसा सारा झूठ है और जो ट्विटर पे कहा जा रहा है उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं। इससे पहले आपको पता उमर यूब साहब ने भी कहा था, अलीमा खान साहिबा ने भी कहा था, सिपह सलार के नाम जो है ना पैगाम लेकर आए थे कि जनाब आप जो हैं न्यूट्रल हो जाएं और आप एक साइड पे हो जाएं, आप पॉलिटिक्स में आप इंटरफेयर ना करें। तो हमें मतलब यह था दो हाथ जो है उनसे करने दें इनसे हुकूमत से। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, खान साहब ने कह दिया, कुछ दिन खान साहब को थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस रिस्पांस का। दैट वाज माय व्यू। तो आज खान साहब ने फिर अपनी खामोशी तोड़ी, अलीमा खान साहबा ने भी तोड़ी है। सो उसमें बड़ी सारी इंपॉर्टेंट उसमें खबरें हैं कि अब क्या होगा। कि अलीमा खान साहब है तो कह रही हैं कि वो बड़ी देर तक आते बाहर नहीं लग रहे। नैब का नया केस बन गया है जिसमें आज उनकी प्रोसिक्यूटर से बड़ी इंतही तलख कलामी हुई है और एक अच्छा हॉट वर्ड्स वहाँ पे एक्सचेंज हुए, पहले भी हुए थे, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान से खान साहब के हुए थे। सो वो एक साइड पे है कि खान साहब को लग रहा है कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एक जैसे मैंने पहले भी कहा था बड़े आदमी का ईगो लेवल, फ्रस्ट्रेशन, एंगर लेवल बिल्कुल आम आदमी से वो डिफरेंट होते हैं। सो खान साहब की कोई मतलब कोई रास्ता उनके पास नज़र नहीं आ रहा। तो फिर अब इमरान खान साहब क्या करेंगे? दैट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन। इस पर बात करते हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि जो मतलब थोड़ी सी बात अजीब थी, अगरचे इमरान खान साहब ने सपोर्ट देने का ऐलान किया, लेकिन कुछ पीटीआई के बड़े अहम लोग जो हैं उन्होंने बड़े क्वेश्चन उठा दिए हैं ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब पे कि इनको इतनी बड़ी सपोर्ट मीडिया क्यों दे रहा है कि तमाम टीवी चैनल्स में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं, मतलब हुकूमत के ख़िलाफ़ है, IPPs के ख़िलाफ़ है, बड़ी पॉपुलर वो लाइन लेकर आ रहे हैं बिजली के। सो दे आर स्मेलिंग समथिंग फाउल। इसमें क्या फाउल हो सकता है कि पीटीआई को ये ख़तरा है कि जनाब के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को प्रमोट किया जा रहा है, आगे लिया जा रहा है, और कौन उनको आगे लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से पीछे ने अभी से उन्होंने कंसर्न्स रेज़ करनी शुरू कर दिए हैं। अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इस पर भी थोड़ी सी इस पर बात कर लेंगे। लेकिन साथ में जो हामिद खान साहब ने बात की है वो उन्होंने फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब और शेर अफजल खान मरवत साहब पे उन्होंने शदीद इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि जनाब ये प्लांटेड थे और पार्टी के लिए ये नुकसानदेह थे, और इन्होंने ऐसी बातें की, खान साहब से गलत फैसले कराए, जिसकी वजह से खान साहब आज इस मकाम पर पहुँचे हुए। सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब ने या शेख रशीद साहब ने क्या खान साहब से गलत फैसले करवाए, और खान साहब ने ये गलत फैसले इनके कहने पे क्यों किए? अपनी इतनी बड़ी पार्टी थी, उनको फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब इतना एतमाद क्यों था कि उन्होंने जो बातें की हैं वही उन्होंने मान ली हैं और आज वो अपनी मतलब जेल में हैं। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। सो इस पे होगी। और दूसरा क्या, शेर अफजल मरवत जो हैं वाकई प्लांटेड थे, और क्या उनके कोई स्कीम थी जिसके साथ आए थे? वही वाली बात कि उनको एजेंसीज या फौज या दीगर इदारों ने उनको उनके अंदर के पार्टी के अंदर उन्होंने इन किया था। सवाल यह कि जब उनको इन किया गया तो उस वक्त पार्टी कहाँ खड़ी थी, आज पार्टी कहाँ खड़ी हुई है ना? तो एक इसके बिग इस पर सवाल है, और इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। प्लस जो बड़ी उसमें थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है कि इस वक्त काजी साहब जो हैं, काजी फजीसा साहब, उनको एक मजहबी जमात के रहनुमा जो हैं उन्होंने उन पर कत्ल का फतवा लगाया, 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा। पाकिस्तान में कितना आसान है, कितना ईजी है कि अब आप इससे देख लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हेड मनी रखी जा सकती है, और वो रखने वाले कौन है? एक मतलब उन्होंने पूरा इसका ऐलान किया, उस पर बातचीत की, उस पर खैर हुकूमत के इलेक्शन है, गिरफ्तारी हुई। तो ये जो इस तरह के ऐलानात हैं, इनका क्या वो मतलब फ्यूचर हमारी सोसाइटी का, हम किस तरफ जा रहे हैं? और अगेन आपको याद होगा इससे पहले भी एक दफ़ा हुआ था, ये काम हुआ था मेरे को साकिब निसार साहब के दौर में, उसका क्या इंजाम हुआ था जो उस वक्त के मौलाना साहब ने कुछ इस तरह के फतवे दिए थे। सो ये 3-4 कुछ ये चीज़ें हैं जिन पे आज हम ये बात करना चाहते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि क्या इमरान खान साहब कोई डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मतलब टू बी फेयर, खान साहब तैयार थे, पहले दिन से तैयार थे कि कोई बातचीत होनी चाहिए, और लेकिन वही वाली बात कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आसिम मुनीर साहब जो है ना, वो खान साहब का लोग कहते हैं कि वो नाम भी नहीं सुनना चाहते, वो बात जिक्र तक नहीं करना चाहते। लीव अलोन के डील तो दूर की बात है, वो उनका कोई जिक्र करे उनके सामने तो वो उसको अलाउ नहीं करते भी ये चैप्टर क्लोज है। डेफिनेटली ये बातें खान साहब तक भी पहुँची होंगी, और इसके बाद खान साहब ने ज़्यादा सख्त अपना स्टांस या गुफ्तगू थी, मतलब जो मैक्सिमम खान साहब कर सकते थे
میرا خیال ہے انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے جناب عاصم منیر کے خلاف. اب کوئی اس سے آگے کی چیز مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی تھی کہ واٹ نیکسٹ ویسے اور کیا بات کریں کہ جس سے لگے کہ نہیں ابھی کچھ رہتا تھا. سو وہ چیپٹر تو اس پہ ان کا کلوز تھا. اب ان کا کہنا کہ جناب کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے, جس پہ ان سے پوچھا بھی کیا وہاں پہ اس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں صاف بھی آپ تو کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ اور ریزنیبل جواب دیا. انہوں نے بھی میرا مقصد یہ تھا کہ فوج جو ہے وہ غیر سیاسی ہو جائے. اب دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کیچ. یہ پاکستان کے میں اس میں لمبی ہسٹری میں نہیں جا رہا پیچھے میں, پچھلے مطلب 1990 کے بعد اگر دیکھ لیں یا 85 کے بعد دیکھیں یا 88 کے بعد دیکھ لیں, جنرل ضیاء کے بعد دیکھیں, ہر پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ یہ بات کہتا رہا کہ آرمی کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے, سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اور مزے کی بات یہ لوگ وہ کہتے رہے جو پہلے آرمی کے ساتھ اٹیچ ہوئے, آرمی سے انہوں نے بارگینز کی, آرمی کے کندھوں پہ بیٹھ کے پاور میں ہے, لیکن کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہوا نہیں کہ ہم نے جو آرمی کے کہنے پہ ہم پالیٹکس کر رہے تھے اور مخالفین کو رگید رہے تھے اور ہم جمہوریت کے نام پہ ان کو جیلوں میں ڈال رہے تھے, کیسز بنا رہے تھے, ہم غلط کر رہے تھے, ہم کسی اور کا کھیل کھیل رہے تھے. تو پھر الٹیمیٹلی انہیں ہمیشہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی, نواز شریف صاحب ہوں ایک ہی ڈیمانڈ تھی, عمران خان صاحب ہیں ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اور دونوں سیم پیج پہ ہیں کیا کہ فوج پالیٹکس سے دور رہے. یہ بات نواز شریف صاحب کہ اچھا ان کا بے نظیر بھٹو صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے تھے فوج ان کو لے کر آئی, سب سے بڑی لڑائی پھر بعد میں دیکھا فوج کی اور نواز شریف صاحب کی ہوئی. اور نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ فوج جو ہے یہ اپنے سیاسی کردار سے باہر رہے, دور رہے. فیئر انف. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی. 2007 میں جب وہ NRO کر رہے تھے جناب مشرف سے, اس وقت کی یہ بات ہے کہ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دو ان کو تھے, ان کا مین تھا, ان کا جو کنسرن تھی جو دبئی میں ان کی ملاقاتیں خفیہ ہوئی تھی جناب مشرف سے, کٹسی برطانیہ اور امریکنز, اس میں سب سے بڑی یہ تھی مجھے الیکشن دیں, مطلب فوج جو ہے ریگ نہ کرے الیکشن کو جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہیں, کسی کو جتوانے کے لیے وہ کام نہ کرے. تو اس پہ انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ ان کو فیئر الیکشن چھوڑیں, آپ کو ہم بس چودھری, اور ان کا ساتھ میں یہ بھی تھا کہ کیسز جو ہے نا یہ بھی ختم ہونے چاہیے جو میرے خیال NRO جس کو کہتے ہیں. تو اس پہ کہا گیا تھا کہ چودھری یہ جو تھے شجاعت صاحب, انہوں نے کہا تھا جناب مشرف کو کہ آپ ان کو نا وہ کر دیں, کیسز ختم کر دیں ان پہ, اور یہ چکر میں نہ پڑیں جو فیئر الیکشن فری الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. عمران خان صاحب آئے, صاحب ذرا فوج کی سپورٹ تھی. آج وہی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی فوج سائڈ پہ ہو جائے. یہ تینوں یہ باتیں کی ہوئی ہیں, اس سے پہلے بھی صاحب ذرا ہوتی رہی ہیں. سو فوج کا جو رول ہے, جس کا فوج کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں تمام جتنے بھی ہمارے جرنلز رہے ہیں پچھلے, اس میں کچھ ایک دو کو چھوڑ کر, موسٹلی انہوں نے پالیٹکس میں فرنٹ پہ آ کے رول ادا کہ باقی پیچھے بیٹھ کے کرتے رہے. یہ کہ نہیں کرتے رہے, کرتے تھے, لیکن مجھ سے اگر پوچھیں تو مطلب جنرل کاکڑ کے علاوہ تو آپ کو پچھلے مطلب 90 آن ورڈ جو ہے یا 88 آن ورڈ, جب جنرل اسلم بیگ سے لے کے آن ورلڈ, آپ کو اکثر یہ جو آپ کے جرنل جو ہیں وہ اس میں پولیٹیکل اس میں رہے ہیں, انٹرفیرنس کرتے رہے ہیں. اور حالانکہ جنرل جہانگیر کرامت کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, لیکن بے نظیر بھٹو حکومت کو ڈیزالو کرنے میں فروخ لغاری صاحب کے ساتھ تو وہ ملے ہوئے تھے, ہاں جی پولیٹیکل حکومت ڈیزالو کر دیں. اور چیف جسٹس اس وقت سجاد علی شاہ نے لیٹر لکھا تھا ان کو, چیف جسٹس کو, بعد میں بات کو, اب نواز شریف صاحب کے دور میں بعد میں کہ ہماری سپورٹ کے ہیں, وہ نہیں آئے تھے. سو وہ اس وقت وہ ٹھیک ہے ان کا نہیں بنتا تھا کہ وہ ان کا آرمی چیف کا کام نہیں ہے, انہوں نے ڈیفینس منسٹری کو لیٹر بھیج دیا تھا, لیکن بے نظیر بھٹو صاحب والی باری تو وہ ساتھ میں تھے جنرل جہانگیر کرامت جو ہیں. سو وہ چیزیں کر دیں, اس کا نقصان یہ ہوا ہے آرمی کو. اب اس وقت کوئی اچھا برا جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے اس میں گلے میں پڑ رہی ہے, وہی آرمی چیف کے گلے میں پڑ رہی ہے. فوج اب وہ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم سیاست سے دور ہیں, سیاستدان جو ہیں یہ ملک کے حالات اس لیول پر لے جاتے ہیں, ہمیں آنا پڑتا ہے. ان کا یہ ایکسکیوز ہے, اگر یہ اتنے سمجھدار سیانے میں چور ہوتے تو ہماری تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, یہ ہونی نہیں تھی چیزیں. سو وہ اپنی جگہ پہ ہیں. بہرحال فوج کو جو اگر میں تو یہ کئی دفعہ میرے آپ مطلب وی لاگ دے کے میں تو کئی دفعہ جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کو نظر سین پہ نہیں آنا چاہیے. یہ جو تقریریں کرتے ہیں اس میں کنونشن سینٹر جائیں, کسی اور جگہ پہ جائیں, اور اس طرح کے بیانات جو ہیں, آپ کو اٹس مائی ویو کہ آپ کو پیچھے رہنا چاہیے. ہوتا یہ کہ پولیٹیکل حکومت آپ کو سپیس دے دیتی ہے یا آپ لے لیتے ہیں, کل کو جتنی ان کے فیلیئرز جو ہیں وہ آپ کے کھاتے میں آ جائیں. عمران خان صاحب کا یہ ہوا, بعد میں انہوں نے سارے جنرل باجوہ کو کہا جی میں تو کچھ کر نہیں رہا تھا, جنرل باجوہ صاحب لوگ چلا رہے تھے, وہ تو انوسینٹ بن گئے. کل کو یہ بھی یہ کہیں گے جی ہم تو تھے نہیں, یہ تو جنرل عاصم منیر صاحب چلا رہے تھے ساری کی ساری چیز, جس کا نتیجہ یہ نکل کے عوام پہ جتنا برڈن آتا ہے سارا وہ آرمی کی طرف شفٹ ہوتا ہے. اچھا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو آن گراؤنڈ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی نظر بھی ہو رہی ہوتی ہیں. سو لوگوں کے لیے یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے. صحافیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, آرمی جرنلز کی ہر ویک پہ مل رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ
کھانے کھائے جا رہے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، اور مطلب حالات و واقعات جناب باجوہ صاحب کے دور میں تو بہت ہوتا تھا. تو پھر کل کو جرنلسٹ یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں یار یہ کہے تو مطلب عمران خان کہے تو ٹھیک رہے، یہ شہباز شریف صاحب کہے تو ٹھیک رہے، زرداری صاحب، نواز شریف کہے تو ٹھیک رہے، ہاں جنرل صاحب تو ہم سے باتیں کرتے تھے اور یہ سیاسی باتیں کرتے تھے. سو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ سیاست سے دور رہیں. اب سوال یہ کہ ایک گروپ کہتے ہیں اپنا سبق سیکھتا ہے کہ دور رہیں، دوسرا کہتے ہیں نہیں جناب آپ ہمیں لے کر آئیں. سو یہ ایک اس طرح کا سلسلہ بن چکا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ فوج انٹرفیئر کرے مجھے اقتدار میں لانے کے لیے. نواز شریف صاحب کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فوج اگر ان کو لے آئے، عمران خان صاحب کو بھی نہیں ہوتا، شہباز شریف کو نہیں ہوتا، زرداری صاحب کو بھی نہیں ہوتا. ہاں اپوزیشن میں ہو جاتا، سب کو یاد آ جاتا ہے کہ فوج جو ہے غیر سیاسی ہو، لیکن فوج کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. کوئی سسٹم بنے کہ ہر دفعہ آپ پہ ہی یہ چاند ماری ہوتی ہے، ہر دفعہ آپ پہ تنقید ہوتی ہے اور آپ بھی سب سے زیادہ اس کا نشانہ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پاپولیرٹی آپ فیس کر رہے ہیں. خیر یہ بات چیز انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کہ خان صاحب جو ہیں ان کے بقول بہن کے کہ وہ باہر نہیں آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر تیار کیا خان صاحب اسٹریٹجی بنائیں گے. جو ان پہ نیا کیس بنا ہے وہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے. ساتھ میں دیکھتے ہیں جو لڑائی شروع ہوئی ہے ان کے اندر حامد خان صاحب کی. پہلے سے ہمیں پتہ ہے فواد چوہدری صاحب اور حامد خان صاحب کی لڑائی بڑی پرانی، دونوں ایک دوسرے پر شدید الزامات لگاتے رہتے ہیں، یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اس بات میں کتنا اس میں ساتھ عمران خان صاحب نے خود تو کبھی نام نہیں لیا کہ مجھے فواد چودھری نے یا شیخ رشید نے مجھے وہ کیا تھا، یہ مشورے دیے تھے، بٹ دے ور ویری کلوز ٹو عمران خان. بلکہ جس دن اسمبلیاں توڑی گئی تھیں اور جس دن یہاں پہ انہوں نے وہ نہیں ہونے دی تھی عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں ہونے دی تھی، تو اس دن لاء منسٹر جو ہے نا وہ فواد چودھری صاحب تھے. فوری طور پر انہوں نے چینج کر دیا تھا. سو اٹ مینس کہ فواد چودھری واز ویری کلوز ٹو عمران خان اور ان کی وہ باتیں سن رہے. شیخ رشید واز انٹیریئر منسٹر، ایک انٹیریئر منسٹر ایک لاء منسٹر ہے، دونوں نے ڈیل کرنا تھا. اور اب بقول حامد خان صاحب کے دونوں ان کو غلط مشورے دے رہے. سوال یہ کہ عمران خان صاحب اتنے بچے ہیں جن کی عمر مطلب 70-72 سال تھی، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، مجھے کون ٹھیک مشورے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. ان کو کانسیکوینسز کا نہیں پتہ تھا. میری یہ رائے ہے، میں کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں کو جانتا بھی ہوں جو یہ بات وہ شیئر کرتے ہیں، عمران خان صاحب کا مزاج دیکھ کے لوگ ان کو مشورے دیتے تھے. اگر فواد چوہدری صاحب ان کو یہ مشورے دے رہے تھے یا شیخ رشید صاحب دے رہے تھے یا کچھ اور لوگ دے رہے تھے، عمران خان صاحب کا مزاج موڈ سامنے رکھ کے دے رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ مشورے پسند ہیں. انسانی مزاج ہوتا ہے، میں بھی وہی مشورہ کسی کا مانوں گا جو مجھے اچھا لگے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جو مجھے نہیں اچھا لگتا میں کہوں گا ہاں میں مان لیتا ہوں چاہے میرا اس کا کتنا بھی اگر میرے لیے نقصان دینا ہو. سو یہ اگر فواد چوہدری صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے غلط مشورے دیے ہیں تو یقین کریں کہ عمران خان صاحب کا مزاج، ان کی گفتگو اور ان کا ٹرینڈ فیل کر کے انہوں نے دی ہوں کہ عمران خان یہ مشورے سننا چاہتے ہیں، یہی مشورے دیں ان کو. وہ الٹ مشورہ دیتے اور مشورہ دیتے کہ مت کریں. باقی جو پارٹی کہہ رہی تھی چلیں 20 لوگ اور بھی تو مشورہ دے رہے تھے خان صاحب کی حکومت نہ توڑیں، اسمبلی نہ توڑیں، استعفے نہ دیں، تو خان صاحب نے ان کی کیوں نہیں مانی؟ چلے یہ 2 لوگ تھے نا، یہ 2 ایک سائڈ پہ تھے تو 40 لوگ تو دوسرے بھی تھے جو کہہ رہے تھے مت کریں. ہر بندہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم تو خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ مت استعفے دیں سر. مجھے خود بہت سارے لوگوں نے بتایا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے اہم لوگ کہ منع کیا سر مت کریں. انہوں نے کی ہے تو پھر ان کی کیوں نہیں مان لی؟ انہوں نے فواد کی اور شیخ رشید کی کیوں مانی؟ بیکاز خان صاحب یہی کچھ کرنا چاہتے تھے اور وہ دونوں انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، شیخ صاحب اور فواد چوہدری صاحب. انہوں نے لہٰذا وہی مشورہ دیا جو خان صاحب کو اچھا لگتا تھا کہ ہم کیوں برے بنے، ہمیں کیا بنی ہے کہ ہم خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کریں. سوال یہ کہنا جی خان صاحب بڑے بھولے تھے، بڑے وہ معصوم تھے اور یہ دونوں بڑے چلاک تھے اور انہوں نے خان صاحب کو جناب وہ کر لیا، مسمرائز کر لیا اور خان صاحب پہ جادو ہو گیا، انہیں پتہ نہیں چلا. آئی ڈونٹ بائی دیٹ ٹو بی فیئر. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ مروہ صاحب ہو گئے. مروہ صاحب جو ہیں جو بھی ہو، جن دنوں میں آئے تھے اس وقت ڈر کے مارے باہر کیوں نہیں نکلتا تھا؟ نو بڈی واز ریڈی ٹو کم آؤٹ آن اسٹریٹ. اگر شیر افضل مروہ پہ 100 اعتراضات ہو سکتے ہیں، مجھے ہو سکتے ہیں، آپ کو کسی کو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان دنوں میں تو کوئی بندہ سڑک پہ باہر نہیں نکلتا تھا عمران خان صاحب کے لیے. ہی واز اونلی ون جنہوں نے کے پی کے میں جا کے جلسے کیے، جلوس کیا، لوگوں سے نکالا، خوف توڑا، تقریریں کی اور ایک سینر لائن لینے کی کوشش کی. بھائی صاحب فوج کی ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں. اور یہ ٹویٹر سوشل میڈیا جو وہی کچھ ہو رہا ہے نا، وہ اگر ٹویٹر سوشل میڈیا انہیں ٹھیک کرنا پڑ گیا ہے اس کا نقصان ہوا خان صاحب اور ان کی پارٹی کو. سو شیر افضل نے اس وقت وہ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہی میں بھی ایک میوریک ٹائپ، مطلب کہ وہ جو وہ ان کے منہ میں آتے کہہ دیتے ہیں. فیئر انف، سیاست میں ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں، انہیں ٹائم لگے کہ بعض چیزیں اب سارے نہیں کہہ دیتے لیکن وہ اس میں باتیں کہہ دیتے تھے. لیکن انہوں نے اس سے نکالا تو صحیح، خوف تو دور کیا لوگوں کا. یہ تو سامنے اس وقت یہ حامد خان کہیں نظر نہیں آتے تھے، یہ تو موجود ہی نہیں تھے. بہت سارے اور پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ڈر کے مارے. ہی کیم اور اس نے ایک سائیکولوجیکل بیریئر توڑی
اب یہ اس میں جیلسی فیکٹر ہے، وہ کہتے ہیں لوگ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں میری پاپولیرٹی سے، رئیس سے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ بڑا پارٹی کے اندر ان فائٹنگ تو جاری ہے۔ اب خان صاحب کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، فوج سے بھی ہے، ایجنسیوں سے بھی ہے، حکومت سے بھی ہے، اگر عدالتوں سے بھی، وہاں پہ مطلب نیب سے بھی لڑائی چل رہی ہے، ادھر ان کی پارٹی کے اندر بھی لڑائی چل رہی ہے، ایک اکیلا خان اور بہت سارے مسئلے۔ اب دیکھتے ہیں خان صاحب اس میں سے کیسے نکلتے ہیں۔ علیمہ خان صاحب تو کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کے بھی بہر آنے کے چانسز نہیں ہیں، لیٹس سی۔